अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की अगली आयत यानी आयत नंबर 36 और मुमकिन तौर पर आयत नंबर 37 का मुताला करेंगे। अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो 36 और 37 दोनों आयत आज करेंगे इंशाल्लाह। तो आयत नंबर 36 शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। उसमें आप जानते हैं कि तफ़हीम का मरहला होता है जिसमें हम इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने देखते हैं और फिर उसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा होता है वो और बामुहावरा तर्जुमा होता है। फिर तर्जुमा करने के बाद लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने करने के बाद हम उसका शॉर्ट तफसीर मुख्तसर तफसीर में जाते हैं। उसके मुतालिक आयत के मुतालिक मज़ीद तफसील थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन जो सूरह बकरा में आयत आई हैं इनके मुतालिक, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तख्लीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उसके बाद के वाक़यात के मुतालिक जो आयत सूरह बकरा में आई हैं, इसके अलावा और दूसरी सूरतों में आयत में जो बात आई है वो उन आयत का भी मुताला करते हैं ताकि एक जामे तौर पर हमें कुरान पाक में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक वाक़यात आए हैं, जो तफसीलात आई हैं, वो जामे तौर पर हम उनको एक दफ़ा पढ़ लें। क्योंकि ज़ाहिर है सूरह बकरा में पहली दफ़ा जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़स्सा बयान हुआ है, यानी कि हम सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा जब पढ़ रहे हैं तो ये पहला मौका है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़स्सा बयान हुआ है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं और कुरान पाक में जहाँ और कहीं आयत हैं उनको भी उसमें से भी हम पढ़ें और जामे तौर पर हम ये देखें कि कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के मुतालिक क्या आया है। तो शुरू करते हैं आयत को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजाहुमा मिम्मा काना फ़ीह। अच्छा, इससे पहले वाली आयत में जो आयत नंबर 35 थी, हमने उसमें देखा कि वो जो सजदा करने वाला वाक़या था, हज़रत तमाम मलाइका को और शैतान को जो सजदा करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने के लिए कहा था, वो वाक़या रूनुमा हुआ और शैतान ने नहीं किया सजदा। और उसके बाद जो है फिर हमने पिछली आयत की तफसीर में ये भी देखा था कि उसके बाद जो है हमने ये देखा था कि उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला और शैतान के दरमियान एक मुकालमा हुआ है। जब शैतान ने जो है हुक्म अदूली की और सजदा नहीं किया तो उसके बाद मुकालमा हुआ है, वो सूरह बकरा में नहीं बयान हुआ है। वो इंशाल्लाह हम तफसीर के सेक्शन में अभी जो आयत को पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम तफसील में दूसरी आयत में देखेंगे। तो बहरहाल क्या हुआ कि फिर आखिरकार शैतान ने उनके कदम फिसलाए। अज़ल्ला जो है बाब फ़ाल से आया है, इसका मतलब है फिसला देना, लग़्ज़िश दे देना, ठीक है। और फ़अज़ल्लहुमा शैतान, शैतान ने उन्हें लग़्ज़िश दे दी, उन्हें फिसला दिया। फ़अख़रजाहुमा मिम्मा काना फ़ीही, और उन्हें निकलवा दिया और उन्हें उस ऐशो आराम से निकलवा दिया जिसमें वो थे।
اچھا، عیش و آرام کے بارے میں پچھلی آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ تم جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو پھل کھاؤ، البتہ ایک درخت کی طرف مت جانا۔ تو یہ کہ وہ جنت میں اس عیش و آرام میں تھے، تو فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان دونوں کو جو ہے وہ اس جنت میں سے مما کانا فی ہے، جس میں کہ وہ پہلے موجود تھے، جس عیش و آرام میں جنت میں موجود تھے، تو وہاں سے نکلوا دیا۔ اخرجہ جو ہے یہ بھی باب فعال سے آیا ہے، اس کا مطلب کسی اور کو نکلوا دینا۔ خرجہ یخرجو خود نکلنا، لیکن اخرجہ یخرجو اخرجہ یخرجو جو ہے وہ کسی اور کو نکلوانا۔ تو شیطان نے انہیں اس عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا، قلنا میں نا کی جو ضمیر ہے وہ ہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب شیطان نے لغزش دے دی تو قلنا ہم نے کہا، یعنی کہ یہ نا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رائل وی کی طرح، جیسے ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اهْبِطُوا فعل امر ہے، اهْبِطُوا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ۔ اہبتو میں واو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ تم سب، یعنی کہ آدم اور حوا اور شیطان تینوں کو، اور شیطان کے ساتھ اس کے جو گروہ ہے پورا، سب کو کہا کہ اب تم سب نیچے زمین پر اتر جاؤ۔ یہ جو واو جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ ایک گروہ کو کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم اس حال میں، اچھا تو اتر جاؤ اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ بعضکم لبعض عدو، عدو مانے دشمن رہو گے۔ ایک بعض جو ہے وہ بعض کے تم سب جو ہے آپس میں دشمن رہو گے۔ واو اور لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانے کا سامان موجود ہے۔ تو مستقروں کے خاص وقت تک ٹھہرنا اور متاعن الہی کے فائدہ اٹھانا، جو فائدہ اٹھانے کا سامان ہے وہ متاع ہے، روزمرہ کا سامان، وہ ایک وقت معلوم تک، الہین ایک خاص وقت تک موجود ہے تم لوگوں کے لیے۔ تو اس میں باب، یہ مستقر جو ہے وہ باب استفعال سے اسم ظرف مکان ہے، یعنی کہ ٹھہرنے کی جگہ۔ اچھا، اس کا ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کے۔ ذلہ یذلو، فازلہ ہے نا، فازلہما، سو پس آخر کار، ازلہما دونوں کو، ان دونوں کے قدم پھسلا دیے، یعنی انہیں لغزش دے دی۔ کس نے؟ الشیطان، انہا یعنی کہ جنت سے، اس جگہ سے، اس جنت سے نکلوا دیا، جنت سے قدم پھسلا دیے۔ اچھا، اس میں جو یہ زے لام ہے اس کا روٹ لیٹر، اور اس میں جو ہے، ایک منٹ، اس میں جو ہے جب یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باب ضربہ سے بھی آیا ہے، اور ہاں یہ باب ضربہ سے آیا ہے، ذلہ یذلو، تو یہ اس کا مطلب ہے لڑکھڑانا، پھسلنا، غلطی کرنا، خود کسی انسان کا خود لڑکھڑانا، پھسلنا، غلطی کرنا۔ ازلہ جب باب افعال سے آتا ہے، جو کہ اس آیت میں آیا ہے، فازلہما، یہ باب افعال سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور کو پھسلا دینا۔ ازلہ مینز اس نے پھسلایا، کس نے اچھا اس آیت میں کس نے پھسلایا؟ الشیطان، شیطان نے پھسلایا۔ یہ اس کے معنی ہیں۔ اس دوسری ڈکشنری میں جو ہے وہ ہے وہ جگہ، مزلہ وہ جگہ جس جگہ سے انسان پھسل جائے، ازلہ اس نے اسے پھسلایا۔ تو
ये इसके मायने हैं। अच्छा, दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में वक़ुलना इहबितू फ़ेल अमर है। इहबितू में दो चश्मी है, बा और ता इसके रूट लेटर्स हैं। इसके मानी है किसी चीज़ के कहरन यानी बेख्तियारी की हालत में नीचे नीचे आना, किसी चीज़ का कहरन यानी बेख्तियारी की हालत में नीचे आना, जैसा कि पत्थर बुलंदी से नीचे गिर पड़ता है। अच्छा, इसी तरीके से सूरह बकरा में एक और जगह आया है, बाज पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और जब ये लफ्ज़ यानी कि हबूत जो है इंसान के लिए बोला जाता है तो इसमें इस्तिग़फ़ाफ़ और हक़ारत का पहलू पाया जाता है, बख़िलाफ़ लफ्ज़ इंज़ाल के मायने भी नीचे आना है। हबता यहबितु के माने भी नीचे आना है, लेकिन इंज़ाल में जो है, जैसे इंज़ाल का लफ्ज़ जो है वो मलाइका, कुरान और बारिश के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इंज़ाल भी बाब फ़ाल से आता है, लेकिन उसे अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़ों पर बाशर्फ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि मलाइका, कुरान और बारिश के लिए इंज़ाल का लफ्ज़ आया है, और जहाँ कहीं किसी चीज़ के हक़ीर होने पर तंबीह मक़सूद होती है, तो वहाँ लफ्ज़ हबूत इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो एहबितु है इसमें तख़फ़ीफ़ है, इस्तिग़फ़ाफ़ है और हक़ारत है, तंबीह है। अच्छा, फिर उसके बाद है एहबितु बादुकुम लिबादिन अदू। अदू का लफ्ज़ जो है उसका उसके रूट लेटर्स आइन, दाल और वाव है। अदू के मायने हैं हद से बढ़ने और बाहम हम आहंगी ना होना। अगर इसका ताल्लुक दिल की कैफियत से हो तो ये अदावत और मुआदात कहलाती है, और अगर रफ्तार से हो तो उसे अदू कहा जाता है, यानी कि क्रॉस कर देना, एक्सीड कर देना, किसी लिमिट को एक्सीड कर देना, तो अदू। और अगर अदलो इंसाफ में खलल अंदाजी की सूरत में हो तो उसे उदवान कहते हैं, उदवान और अदुवन व उदवान। तो ये इसके मतलब हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वलकुम फिल अर्दी, तुम सब, वलकुम का मतलब तुम सब के लिए, फिल अर्दी इस जमीन में, मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन को देखते हैं। मुस्तक़र्रुन जो है वो बाब इस्तिफ़ाल से इस्तक़र्रा यस्तक़िरु इस्तक़रारन से है, और ये मुस्तक़र्रुन जो है ये इस्म मफ़ूल का भी सीगा है और इस्म ज़र्फ़ ज़मा और मकान दोनों के लिए आ सकता है। यहाँ पे जो है मुस्तक़िरुन अपनी जगह पर मुस्तक़र्रुन जो है, मुस्तक़र्रुन मुस्तक़िल रहने वाली जगह, ठीक है, मुस्तक़िल रहने वाली जगह। अच्छा, करार अगर होता है यानी कि काफ रा रा है ना इसका रूट लेटर, तो ये अगर सलासी मुजर्रद से आए तो इसका मतलब है किसी चीज का ठहरना, जमना, किसी चीज के ठहरने की जगह, ठीक है। और इस्तिक़रारुन यानी कि बाब इस्तिफ़ाल से आता है, तो ठहर जाना, जम जाना। तो तुम लोगों का क़याम है, तुम लोगों के मुस्तक़िल रहने की जगह है इस ज़मीन में। तुमको यहाँ ठहरना है और रुकना है। तुम्हारे लिए ज़मीन में करार व सबात का मुकाम है। तुमको यहाँ ठहरना है कुछ अरसे के लिए। और मताउन इलाहीन में वाज़े हो गया कि मता जो है ज़रूरत का साजो सामान, हर वो चीज़ जिससे फ़ायदा हासिल किया जाए। तो तुम्हारे लिए आराम, सहूलत और गुजर बसर के लिए साजो सामान इस दुनिया में मौजूद है। इलाहीन एक ख़ास वक्त के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए, वक्त तक के लिए तुम्हारे लिए साजो सामान मौजूद है। तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। अब हम इसको वापस अगली आयत की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं
اگلی آیت، آیت نمبر 37۔ اچھا، اس سے پہلے ہم اس آیت کا مطالعہ شروع کریں، ہم جو لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر آخرکار شیطان نے ان کے قدم پھسلائے، یعنی انہیں لغزش دی اور انہیں اس عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اب تم سب نیچے زمین پر اتر جاؤ، اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کا سامان موجود ہے۔ اب یہ آگے جو اگلی آیت 37 آیت ہے، اس میں بیچ میں کافی فصل ہے، یعنی کہ اگر واقعات کو دیکھا جائے تو اس میں فصل ہے، یعنی کہ جب شیطان نے ان دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور پھر وہ جنت سے نیچے آئے، تو کچھ عرصہ گزرا ہوگا جس میں کہ پھر یہ اس آیت میں جیسے بیان ہوا ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات، یعنی کہ تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ہے، جب آدم علیہ السلام کو جو ہے اپنی خطا کا اندازہ ہوا، اپنی غلطی کا اندازہ ہوا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور وہ کلمات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی طرف سے ان کو حاصل ہوئے وہ انہوں نے کہے، اور وہ کلمات جو انہوں نے کہے ہیں توبہ کے لیے، وہ سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں، سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں جب ہم آیات کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر تلقا، سیکھ لیے، حاصل کر لیے یا سیکھ لیے، کس نے حاصل کیے؟ آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات دعائیہ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ اچھا، یہ جو تلقا آ رہا ہے یہ باب تفاعل سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی پھر باب تفاعل کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا۔ تو آیت پھر کیا ہوا؟ فتاب علیہ، پھر تاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ تابہ تے واو اور با ہے، تابہ یتوبو، تابہ یتوبو اگر علیہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے توبہ کا قبول کرنا، پلٹنا، توبہ کسی کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ کرنا، پلٹنا۔ اور تابہ الہ کا مطلب یہ ہے کسی انسان کا، کسی شخص کا توبہ کرنا، جیسے کسی نے غلطی کی ہو تو توبہ کرنے کے لیے اس کی طرف پلٹنا، تو تابہ الہ، توبہ مانگنا، مغفرت، توبہ مانگنا، پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور تابہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف پلٹنا توبہ قبول کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہو، بے شک، وہ ہیں ہی بہت، انہو، بے شک، ہوا وہ ہیں ہی، التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت مہربان۔ تواب بھی صیغہ مبالغہ ہے، الرحیم بھی اسم صفت ہے اور اس میں بھی مبالغہ ہے۔ تو تواب میں فعالن کے وزن پہ، کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ پلٹنے والے، بندوں کی طرف رجوع کرنے والے، بندوں کی طرف پلٹنا، ان کی توبہ کو قبول کرنا، وہ تواب الرحیم۔ اچھا، اس آیت کی بھی ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں، لفظ معنی۔ اچھا، اس میں ہے فتلقا، تلقا میں جو روٹ لیٹر ہے وہ لام، قاف اور یا ہے، تا جو آ رہا ہے
وہ باپ کا ہے، باپ کی طرف سے آ رہا ہے، جو فیملی ہے یا اس کا باب ہے اس کی طرف، اس کے لحاظ سے تے جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے۔ اصل جو روٹ لیٹر ہے لام، قاف اور یا ہے، اور یہ لقیہ یلقا جو ہے یہ اگر ثلاثی مجرد یعنی کہ فیملی 1 سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، سامنا ہونا، تجربہ ہونا، جھیلنا، برداشت کرنا۔ لیکن یہی لفظ اگر باب تفاعل سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، پانا، سیکھنا۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے، حاصل کر لیے۔ یہ اس کا صرف ہے، صرف صغیر ہے اسی لفظ کی، تلقى یتلقى تلقیا فہو متلقن، تو یہ ہے۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے لام، قاف اور یا، یہ اس میں بھی بہت ڈائیورسٹی ہے کہ جب مختلف باب سے آتا ہے تو اس کے معنی بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس میں ہے القو، القو یعنی کہ القو جو ہے باب افعال سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے پھینک دینا، ڈال دینا۔ القینا فیہا رواسی یعنی کہ ڈال دینا، بنا دینا۔ اور یہی ہم نے باب ثلاثی مجرد اور باب تفاعل سے تو دیکھ لیا، یعنی کہ فیملی 1 اور فیملی 5 سے دیکھ لیا۔ فیملی 4 سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد تلقا کے بعد تابا، تابا جو ہے وہ تے، واو اور با ہے۔ تابا، تابا یتوبو توبن و توبتن۔ اچھا، اس کا ثلاثی مجرد سے گناہ سے روگردانی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اچھا، تابا اللہ، تابا اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، نادم اور پشیمان ہونا، جب الہ کے صلے کے ساتھ آئے۔ اور تاب اللہ علیہ جب ہو، تابا اور اللہ اس میں جلالہ فاعل، اور علیہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے گناہ معاف کر کے اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا، اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف پلٹنا اس کو معاف کرتے ہوئے۔ تو تابا الہ کا مطلب someone turning towards اللہ سبحانہ تعالیٰ for repentance، اور تابا اللہ سبحانہ تعالیٰ turn to someone after accepting his repentance۔ اچھا، یہ دوسرے ایک اور ڈکشنری میں اسی طریقے سے ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ اس میں وہی یتوب علیہ ہے نا، تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ اور تابا الہ کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو تو اس نے توبہ کی۔ اسی طریقے سے آیت کے اگلے حصے میں تواب الرحیم ہے۔ تواب جو ہے وہ بہت توبہ قبول، تواب کے دونوں معنی ہیں۔ اگر تواب بندے کے لیے استعمال ہوا الہ کے ساتھ تو بہت توبہ کرنے والا بندہ، اور اس آیت میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا یا توبہ کی توفیق دینے والا، یہ معنی ہوئے۔ اس کے پھر ہم لفظی معنی یعنی کہ پورے با محاورہ معنی پوری آیت کے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ ہیں ہی بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت مہربان۔ اچھا، اس کے بعد یہ لفظ بہ لفظ معنی ہو گئے، اور ہم اب آگے اسپیشل ریفلیکشن اور شارٹ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔
ان دو آیات کے لیے، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37۔ اچھا، آیت نمبر 36 سے پہلے جیسے ہم آیت نمبر 35 کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس آیت نمبر 35 میں قرآن پاک میں کیا بیان ہوا ہے؟ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو، اور اس میں جہاں سے تمہارا دل چاہے مزے اور فراغت کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس مخصوص درخت کے پاس نہ جانا، یعنی اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ آیت 36 آئی۔ اچھا، اس کے بیچ میں کیسے شیطان نے ورغلایا؟ آیت نمبر 35 میں یہ بیان کہ آیت نمبر 35 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو بہشت میں رہنے کی اجازت دی اور انہیں کہا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر 36 آیت میں ہے کہ جب شیطان نے ان کو ورغلایا، کس طریقے سے ورغلایا وہ ہم دیکھتے ہیں اور دوسری آیات میں۔ اور ہم نے پچھلی آیت کی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے کہ جو دوسری آیات میں بیان ہوا ہے مکالمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، اور یہ اوپن کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جیسے ہے آیت نمبر 116 میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، چنانچہ ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں ہے سو ہم نے کہا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے۔ کون؟ جب یہ سجدہ کرنے والا واقعہ ہو گیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 117 میں بیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سو ہم نے کہا یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، یہ کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ بے شک تم اس میں نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ بے لباس، یعنی کہ جنت میں جب تھے تو وہ اس میں نہ کبھی ان کو کوئی تگ و دو نہیں کرنی اپنے رزق حصول کے لیے، تو وہ وہاں جہاں سے چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، تو نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ بے لباس، یعنی کہ وہاں پہ لباس کی بھی ضرورت نہیں تھی جنت میں رہتے ہوئے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے، اور نہ ہی دھوپ کی پریشانی ہوگی جنت میں۔ پھر اگلی آیت میں یہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشگی والا درخت اور نہ زائل ہونے والی سلطنت؟ یعنی کہ ان کو جو ورغلایا وہ اس بیسس پہ کہ اگر تمہیں جو منع کیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے، وہ اس لیے کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والی زندگی نہ حاصل ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے تمہیں سلطنت نہ مل جائے، تو اس بیسس پہ جو ہے وہ دونوں کو ورغلایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا تو ان پر ان کے قابل ستر مقامات ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی خلاف ورزی کی اور اپنے مقصد میں
नाकाम हुए। तो ये हम पिछली आयत के ज़मीन में भी पढ़ चुके हैं कि जो है उस जन्नत के वो जो दरख्त था उसमें गालबन ये खासियत थी कि जो उन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की बसारत में एक कैफियत थी कि उनको लिबास की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो फल खाया तो वो काबिल सतर मकामात जो है वो ज़ाहिर हो गए। फिर यही सूरह ताहा में फिर आगे अगली आयत में बयान है कि इसके बाद उनके परवरदिगार ने उन्हें बरगज़ीदा किया, चुनाचा उनकी तौबा कबूल कर की और हिदायत बख्शी। तो यही आयत हम सूरह बकरा में भी पढ़ रहे हैं कि जब कलमात हासिल दुआया कलमात हासिल कर लिया अल्लाह सुब्हान तआला से अपने परवरदिगार से, तो फिर उन्होंने तो फिर उनकी तौबा कबूल हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी वही इसकी अगली आयत में वही है कि तो फिर अलबत्ता इसके बाद जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि अब तुम जमीन पर उतर जाओ एक दूसरे के दुश्मन होकर, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना बदबख्त होगा। तो यहाँ पे फिर इस दुनिया में आने के बाद जो पूरा मामला है वो बयान हुआ है कि अब तुम दुनिया में चले जाओ तो उसके बाद मेरी हिदायत तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचेगी, यानी कि रसूल आएंगे, तो जो कोई उनकी पैरवी करेगा तो वो ना गुमराह होगा और ना बदबख्त। और और जो कोई मेरी याद से रूगर्दानी करेगा तो इसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। तो यहाँ पे पूरा जो जन्नत से निकाले जाने के बाद जमीन पे आना और फिर उसका उसके बाद जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया कि मैं हिदायत कैसे आएगी और हिदायत को जो हिदायत की तरफ आएंगे, हिदायत को कबूल करेंगे तो उनके साथ क्या मामला होगा और जो उसे रिजेक्ट करेंगे उनके साथ क्या मामला होगा। अच्छा, सूरह हिज्र में भी देख लेते हैं। इसमें भी यहाँ हम क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में हम पिछली आयत में पढ़ आए हैं, तो अब हम वो उससे आगे की देखेंगे कि क्या है कि जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो उसके बाद क्या हुआ। ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि तूने सजदा करने वालों का साथ ना दिया। तो उसने क्या कहा, इसने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। यहाँ पे उसने ये एक उज़्र पेश किया कि मैं ऐसे, मतलब एक उज़्र नहीं बल्कि तकब्बुर करते हुए कि मैं ऐसे बशर को क्यों सजदा करूं जिसे मिट्टी से पैदा किया है। ये मुकालमा है जो अल्लाह सुब्हान ताला और शैतान के दरमियान उस वाक़े के बाद हुआ है। सूरह हिज्र में आयत नंबर 34 इरशाद हुआ, यहाँ से निकल जा कि तू मरदूद हुआ या रांदे दरगाह हुआ और रोज़े क़यामत तक तुझ पर लानत है। ये शैतान के लिए। अच्छा, उसके बाद शैतान ने क्या कहा, काला रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। उसने कहा कि ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब तक दोबारा उठाए जाएंगे। यानी कि उसने उस जिस वक्त ये वाक़या हो रहा है तो शैतान को ये मालूम है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो अपना फैसला जो प्लान था वो फरिश्तों के सामने रखा था कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ दुनिया में। तो उसका जो पूरा उस प्लान का हिस्सा था कि इसमें दुनिया में इंसानों को भेजा जाएगा और फिर उनको एक खास वक्त तक मोहलत दी जाएगी और फिर दोबारा उठाए जाएंगे, यानी कि यौम युबसून। तो शैतान जो है, शैतान को मालूम था कि ये सब होगा,
تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، بے شک میں نے مہلت دی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، یعنی کہ تجھے مہلت دی گئی، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، جس وقت تک، یعنی کہ وقت المعلوم یعنی کہ یوم یبعثون تک تجھے مہلت دی گئی کہ تم جتنا جو چاہے کرو، یعنی کہ جو اپنا زور لگانا ہے وہ لگاؤ۔ پھر شیطان نے کیا کہا، آیت نمبر 39، اس نے کہا اے میرے رب چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں ان بندوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ ہے وہ مکالمہ جو سورۃ ہجر میں آیت نمبر 34 سے لے کے آگے چل رہا ہے۔ اچھا، میں ان سب کو بندوں کے لیے گناہوں کو خوشنما بناؤں گا اور سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مستقیم، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے کا، بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہ ہوگا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے، یعنی کہ جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ساتھ ہی جنت کا بیان ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جس وقت یہ مکالمہ ہوا ہے اس وقت شیطان کو مہلت دی گئی کہ اچھا اگر تم نے مہلت مانگی ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے پاس ٹائم ہے، مہلت ہے کہ بندوں کو اس نے کہا کہ میں بندوں کو ورغلاؤں گا۔ تو یہ مکالمہ ہے جو دوسری صورت میں بیان ہوا ہے، یہاں پہ بیان نہیں ہوا۔ یہاں پہ پہلے آیت نمبر 35 میں جو ہے وہ یہ کہ دونوں کو کہا کہ تم بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اگلی آیت میں یہ کہ شیطان نے پھر انہیں بہکایا۔ اچھا، سورہ اعراف میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی یہی مکالمہ ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ کہا، اس نے کیا کہا شیطان نے، میں اس آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوا تو پھر تو یہاں سے نیچے اتر جا کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر اور غرور کرے، بس یہاں سے نکل جا، یقیناً انکا من الصاغرین، چھوٹے ہونے والے، یعنی کہ یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، یہاں پہ بھی وہی کہ مجھے اس دن تک مہلت دیں جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں ان کے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا، انسانوں کے لیے ان کے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے کی طرف سے اور ان کے پیچھے کی طرف سے اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا اور انہیں ورغلاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی کہ جو شیطان ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان کو ہر طرح سے ورغلاؤں گا اور زیادہ تر جو ہوں گے وہ نافرمان ہی ثابت ہوں گے۔
وہی بات جو سورہ ہجر میں ہے وہی بیان ہوئی ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو آیت نمبر 19 ہے وہ بالکل وہی سورہ بقرہ کی آیت ہے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وہی سیم آیت تقریباً سیم الفاظ کے ساتھ. اور پھر شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا. اور یہاں پہ بھی وہ جو برگلایا ہے وہ کس بیسس پہ کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں صرف اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارے سچے خیر خواہوں میں سے ہوں. اچھا سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ تم دونوں خیال رکھنا کہ یہ کہیں شیطان جو تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں ورغلا نہ دے اور تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے. اور یہاں پہ جو ہے سورہ اعراف میں ہے کہ اس نے دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارے سچے خیر خواہوں میں سے ہوں. اور اس طرح اس نے ان دونوں کو فریب سے مائل کر دیا اور اس طرح جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک پہنچا دیا. اس میں بھی یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جب انہوں نے درخت میں سے کھا لیا اس کا پھل کھا لیا تو ان کے جسم کے چھپے ہوئے سے نمودار ہو گئے. تو اور کیونکہ دوسری صورتیں جو ہیں وہ یہ مکی ہیں اور پہلے نازل ہو چکی ہیں اس میں جو ہے وہ یہ ساری جو اس قصے کی تفصیلات ہیں وہ پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں. تو سورہ بقرہ میں اجمالی طور پر آیا کہ آیت کے درمیان جو آیات کے درمیان ہے وہ تفصیل جو ہے وہ پہلی صورتوں میں کیونکہ بیان ہو چکی ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ شیطان کا جو مکالمہ ہے وہ یہ کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. نیز اس نے کہا بھلا مجھے بتا تو صحیح یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخرکار کیوں افضل ہے. تو اس آیت میں آیت نمبر 61 اور 62 61 اور 62 میں جو ہے وہ اس نے شیطان نے دو وجوہات بتائیں. ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو کیا میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. اور دوسری وجہ دوسری جو بہانہ ہے یا جو بھی ہے وہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایسے مجھے یہ پتا تو چلے کہ یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر کیوں افضل ہے. وہ جو خلیفہ کی بات ہو رہی تھی آیت نمبر 30 اور 31 میں وہ یہ کہ انسان کو جو ہے فضیلت دی گئی نا کیونکہ ملائکہ اور شیطان دونوں جنوں شیطان جو ہے وہ جنوں کا سردار ہے اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. تو ملائکہ کے پورے گروپ کو اور شیطان کے پورے گروپ کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جب ہدایت کی گئی تو اس کا مطلب ہے فضیلت دی گئی. آدم علیہ السلام کو انسان کو فضیلت دی گئی اور انسان کو زمین پر تصرف کی خلافت عطا کی گئی یعنی کہ زمین پر انسانوں کا تصرف. تو اس شیطان کو جو ہے وہ اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اس کو مجھ پر کیوں فضیلت دی گئی. تو یہ ایک دوسری وجہ ہے. اور پھر اس نے یہ یہاں تک کہا اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بہتنی کر ڈالوں گا. تو یہ جو ہے وہ اس شیطان نے کہا کہ دشمنی میں یہاں تک کہ اس کی پوری اولاد کو
جو ہے گمراہ کر دوں گا۔ سورہ سعد میں بھی یہی واقعہ اسی طریقے سے مکالمہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ویسے ہی بیان ہوا ہے جیسے اور صورتوں میں بیان ہوا ہے، سورہ سعد آیت نمبر 75 سے۔ تو یہ ہے الحمدللہ ہم نے تقریباً سارا یہ پڑھ لیا ہے۔ اب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو کلمات اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 37 میں 37 میں جو بیان ہوئے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو وہ کلمات کیا تھے؟ وہ سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 23 میں۔ وہ کیا ہیں؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت جو ہے وہ مشہور آیت ہے اور اکثر لوگوں کو تو یاد ہوتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا ذکر آیت نمبر 37 سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے حاصل کیے، سیکھ لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جو قرآن پاک میں اور دوسری صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے تقریباً یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ البتہ اس مزید 2-3 آیات مزید اس آیت کے سلسلے میں ہیں سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ آیات جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہیں، یہ ان کی کمپلیشن کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے دوسرے حصے جو کہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے، وہ انشاءاللہ اس کی ڈسکشن شروع کریں گے۔ یہاں پہ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔